बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको बाकमाली उर्दू चैनल पर खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, हमने जमात दाहुम की उर्दू की नई मॉडल दरसी किताब को मुकम्मल तौर पर पढ़ लिया है और इसके 11 असबाक हैं, वो मुकम्मल तौर पर 11 असबाक हमने पढ़ लिए हैं। और नोट्स बुक से मैंने आपको फेडरल बोर्ड में आने वाले असबाक के जो 2 अहम सवालात होते हैं, इक़्तिबास की तशरीह 5 नंबर की और इसके अलावा तफ़हीम इबारत 14 नंबर का सवाल, तो ये दोनों मैंने आपको तमाम असबाक के जितने भी मेरे पास अवेलेबल थे नोट्स बुक में, तो वो मैंने आपको दिखा दिए हैं। और इसके अलावा मैंने आपको काफ़ी सारे शुरू के असबाक के अपने हैंड रिटन नोट्स की सूरत में भी आपको इक़्तिबासात की तशरीहात करवा दी हैं। जो चंद असबाक रह गए हैं तो वो हम इंशाअल्लाह बाद में करेंगे, क्योंकि पहले अभी मैंने सोचा है कि कल ही हमने अपना आखिरी सबक पढ़ा है, तो अब साथ ही हम तमाम असबाक के खुलासे, मरकज़ी ख़्याल और असबाक के अंदर दिया गया मुसन्निफ़ की तरफ से जो भी पैगाम या अखलाकी सबक है वो, और जो भी अहम नुक्कात बयान किए गए हैं वो सब के सब अब हम देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। ये चीज़ें आपके कहाँ काम आएंगी? तो स्टूडेंट्स, ये चीज़ें जो हैं आपके असबाक से मुतालिक जो फेडरल बोर्ड के उर्दू के पेपर में 2 अहम सवालात आते हैं, पैराग्राफ की यानी इक़्तिबास की तशरीह और दिए गई इबारत या इक़्तिबास की तफ़हीम करना यानी सवाल जवाब करना, तो इन दोनों में इंशाल्लाह आपके काम आएंगे। ठीक है, खुलासा, मरकज़ी ख़्याल, पैगाम वग़ैरह जो हैं, ये जब आप किसी भी इक़्तिबास की आपको तशरीह करने को दी जाएगी तो उसकी तवालत में आपके इंशाअल्लाह काम आएंगे। तो इस तरह से आपकी तमाम असबाक की दोहराई भी हो जाएगी। हर सबक को मुकम्मल तौर पर ज़हन नशीन करना जो है वो बेहद ज़रूरी होता है। तभी आपने इन दोनों सवालात के इंशाअल्लाह अच्छे से जवाबात जो है वो तहरीर कर लेने हैं पेपर में, जो असबाक से रेलिवेंट हैं। जी, तो स्टूडेंट्स, ये रहा हमारे पास सबक नंबर 1 अखलाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि एक सीरत है, यानी ये सबक एक मज़मून है या सीरत है। ठीक है, और सीरत क्या होती है, सीरत निगारी क्या होती है, इसकी मैंने आपको मुकम्मल तारीफ़ जब सबक पढ़ाया था तो वहाँ पे स्टार्ट में मैंने आपको इसकी तारीफ़ भी पढ़ा दी थी, तो वहाँ से ज़रूर याद कर लीजिएगा। एक बार मैं तमाम असबाक के जो है वो खुलासे, मरकज़ी ख़्याल, पैगाम या सबक जो भी इस सबक के अंदर दिया गया होगा और अहम नुकात, ये सब आपको तमाम असबाक के एक बार बता लूँ, ताकि आपके दोनों फेडरल बोर्ड के पेपर में आने वाले असबाक से रेलिवेंट जो अहम क्वेश्चन है उन दोनों में ये काम आएंगे। तो वहाँ पे इंशाल्लाह बहुत अच्छे से उनके जवाबात अटेम्प्ट कर पाओगे और बड़ी तवालत के साथ आप तशरीह भी कर पाओगे इंशाल्लाह। तो एक बार ये मुकम्मल करवा लूँ तो उसके बाद मैं आपको जमात दाहुम की जो मशकी ग्रामर है हैंड रिटन नोट्स फॉर्म में करवाऊँगी। जिस तरह मैंने पिछले साल आपको जमात दाहुम की उर्दू की नई बुक आई थी नेशनल बुक फाउंडेशन की, तो उसके भी मैंने आपको तमाम असबाक भी पढ़ाए थे। तमाम असबाक की मश्क में जितनी भी ग्रामर थी उसके तमाम के तमाम मैंने आपको हैंड रिटन नोट्स फॉर्म में जो है नोट्स करवा दिए थे। और इसके अलावा जो है मैंने जमात दाहुम की भी उस नई बुक के पिछले साल तमाम असबाक के आपको खुलासे और मरकज़ी ख़्याल जो है वो करवाए थे। ठीक है, तो आप लोगों ने मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस दिया था और आपने कहा था कि ये हमारे बहुत काम आ रहे हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं जमात दाहुम के लिए भी, क्योंकि ये नई बुक आई है, नए सिलेबस पर मबनी हमारे पास जो नेशनल बुक फाउंडेशन की दरसी किताब है, तो इसके भी तमाम असबाक के आपको मरकज़ी ख़्याल, खुलासे, पैगाम और अहम नुकात जो है वो करवा दिए जाएँ, ताकि आप इनके दोनों सवालात को फेडरल बोर्ड के पेपर में इंशाल्लाह बहुत अच्छे से हल कर सको और इन दोनों सवालात के जवाबात के में इंशाल्लाह आप पूरे नंबर ले सको। ठीक है, तो बहुत सारे नंबर जो है वो इन दोनों सवालात में हैं, जैसे कि इक़्तिबास की तशरीह जो है वो 5 नंबर का सवाल आता है असबाक में से, और दूसरा जो असबाक में से सवाल आता है वो तफ़हीम इबारत का होता है और वो 14 नंबर का होता है। तो देखिए 14 और 5 19, यानी कि आपके 19 नंबर जो है वो तो असबाक में से ही आने वाले हैं, और बाकी जो आपकी ग्रामर वगैरह जो है वो भी आपकी दरसी किताब की मशकों में दी गई ही ग्रामर जो है उसी में से
انہی کی تعریفوں میں سے آپ کو جو ہے وہ 15 نمبر کے MCQs بھی دیے جاتے ہیں، اور حصہ قواعد کے 6 نمبر بھی وہیں سے آپ کے آتے ہیں. تو اس لیے یہ درسی کتاب مکمل تیار کرنا آپ کے لیے بے حد ضروری ہے. بہرحال ہم فی الحال جو ہے سبق نمبر 1 اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ ایک سیرت ہے، اور مصنف ہیں اس کے یعنی کہ سیرت نگار ہیں اس کے علامہ شبلی نعمانی، جو کہ سب سے پہلے سیرت نگار ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کے سبق کا ہم سب سے پہلے خلاصہ دیکھ لیتے ہیں. اور ایک بات پہلے سے ہی میں آپ کو بتا دوں اسٹوڈنٹس کہ میں نے اس سبق کے اندر جتنے بھی واقعات ہیں ان کو نہیں لکھا ہے. وہ واقعات جب آپ کو اقتباس کی تشریح چاہے دی جائے گی تو وہاں پہ اس میں اقتباس کے اندر موجود ہوگا. تو آپ جیسے ہی واقعہ پڑھو گے تو آپ نے کیونکہ سبق پورا پڑھا ہوا ہے اپنے اسکول میں بھی، اپنی ٹیچرز کے پاس بھی آپ نے پڑھا ہوا ہے، اور میں نے بھی آپ کو پورا سبق جو ہے وہ اچھے سے سمجھا کر پڑھایا ہے، ہر لفظ کے معنی کے ساتھ، مفہوم کے ساتھ. تو اس لیے سبق پورا آپ کے ذہن میں ہوگا. اس میں دیے گئے واقعات بھی جب آپ کے سامنے اقتباس کی تشریح میں جو دیا گیا اقتباس یا عبارت ہوگی تو اس میں جو واقعہ ہوگا جیسے ہی آپ پڑھیں گے تو آپ کو یاد آ جائے گا. اور اس کے علاوہ جو عبارتی تفہیم آئے گی یعنی تفہیم عبارت جو آئے گی تو اس میں بھی عبارت جو دی ہوئی ہوگی وہ جیسے ہی آپ پڑھیں گے تو آپ کو وہ واقعات انشاءاللہ سبق کے یاد آ جائیں گے. تو اس لیے ان واقعات کو دوبارہ سے خلاصے کے اندر شامل کرنا میں نے ضروری نہیں سمجھا. اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ خلاصے کو ذہن میں رکھنا ہے، مرکزی خیال اور دیے گئے پیغام اور تمام اہم نکات جو میں آپ کو کروا رہی ہوں ان سب کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے. اور جیسے ہی آپ کے سامنے سوال آئے گا تو اس میں دیا گیا جو واقعہ ہوگا اس واقعے کو اپنے الفاظ میں لکھتے ہوئے آپ نے یہ جو میں خلاصے آپ کو کرواؤں گی، یہ خلاصے مرکزی خیال وغیرہ پیغام اور اہم نکات کو ذہن میں رکھتے ہوئے پھر آپ جو ہے اس واقعے میں طوالت لاتے جائیے گا، یعنی اس میں تفصیل ڈالتے جائیے گا، وضاحت ڈالتے جائیے گا. تو انشاءاللہ پھر آپ کی خود بخود جو ہے وہ تشریح تفصیلی بھی ہو جائے گی، اس میں اچھی سی وضاحت بھی آ جائے گی اور اس میں طوالت بھی آ جائے گی. کیونکہ 5 نمبر کے اقتباس کی تشریح کے سوال میں طوالت لازمی دیکھی جاتی ہے. ٹھیک ہے، 2 صفحات دیے جاتے ہوتے ہیں آپ کو اقتباس کی تشریح کے لیے. میں نے ابھی پچھلے دنوں جو میری چینل پر ابھی جو سب سے پہلے نمبر پر پلے لسٹ ہے 9 اس میں ویڈیوز 9 لیکچرز ڈالے ہیں میں نے، جو وہ فیڈرل بورڈ کا بالکل لیٹسٹ آنے والا ماڈل پیپر ہے. ابھی جو ہے وہ 1 ماہ پہلے آیا ہے، بالکل نیا لیٹسٹ وہ ماڈل پیپر میں نے آپ کو مکمل طور پر حل کروا دیا ہے. اور باقاعدہ میں اس کے لیے ای شیٹ لے کر آئی تھی جو آپ کو فیڈرل بورڈ کے پیپر میں جو ہے وہ جواب اٹیمپٹ کرنے کے لیے دی جاتی ہے، جس کو جوابی کاپی کہتے ہیں. پیپر حل کرنے کے لیے وہ جو جوابی کاپی دی جاتی ہے وہ میں لے کر آئی تھی، اور اس کے اوپر میں نے پورا وہ بالکل لیٹسٹ آنے والا فیڈرل بورڈ کا اردو جماعت داہوں کا پیپر جو ہے وہ میں نے حل کر دیا ہے. تو وہاں پہ آپ دیکھ لیں گے کہ جو اقتباس کی تشریح ہے اس کے لیے آپ کو 2 صفحات دیے گئے ہیں. تو اس پہ میں نے کس طرح سے ایک طوالت والی جو ہے وہ تشریح جس میں مکمل تفصیل اور وضاحت پوری میں نے عبارت سے ریلیونٹ بنا کر کس طرح لکھی ہے، تو انشاءاللہ وہاں سے آپ دیکھیں گے تو وہ بھی آپ کو مزید رہنمائی جو ہے وہاں سے مل جائے گی. تو چلیے اب خلاصہ دیکھتے ہیں ہم. سبق اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں مصنف علامہ شبلی نعمانی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ اخلاقی صفات کو نہایت دل نشیں انداز میں بیان کیا ہے. دل نشیں ذہن میں لفظ نہ رہے تو آپ نے لکھنا ہے نہایت خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے. ٹھیک ہے، ویسے کوشش کیا کریں ہر لفظ کو ذہن نشین کیا کریں، ہر لفظ آپ کو آنا چاہیے. دل نشین کا مطلب ہوتا ہے دل کو پیارا لگنے والا، یعنی خوبصورت. ٹھیک ہے، وہ بتاتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف عبادات میں بلکہ معاملات اور انسانی رویوں میں بھی کامل ترین انسان تھے. آپ کا ہر عمل رحم، عدل، صبر، عفو و درگزر. اب یہ میں نے ایک ہی لفظ بنانا تھا عفو و درگزر، لیکن کیونکہ آدھا لفظ عفو یہاں لکھا ہے تو آگے میں نے ڈیش لگائی ہے جو آپ کو بتا رہی ہے کہ اسی لفظ کا بقیہ حصہ آگے لکھا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے بھی ایسے کرنا ہے. اگر کوئی لفظ آدھا آئے اور وہاں پہ سطر یعنی کہ لائن ختم ہو رہی ہو تو باقی آدھا آگے لکھنا ہو تو آپ نے یہاں پہ ڈیش بیچ میں ضرور ڈال دیا. ٹھیک ہے، عفو درگزر تواضع، نرم خوئی اور حسن سلوک کا عملی نمونہ تھا. مصنف نے تاریخی واقعات کے ذریعے، اب یہ واقعہ جہاں میں نے لکھے نہیں ہیں لیکن دیکھیں میں نے حوالہ ڈال دیا ہے تو آپ بھی تشریح میں اس طرح سے لکھ سکتے ہو.
مصنف نے تاریخی واقعات کے ذریعے ثابت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ دشمنوں کو بھی معاف کیا، غلاموں کے ساتھ محبت کا سلوک کیا اور چھوٹے بچوں سے شفقت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہم سب کے لیے کامل نمونہ ہے۔ مختصر یہ کہ یہ سبق ہمیں سکھاتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف عبادات میں کامل تھے بلکہ اخلاق میں بھی اعلیٰ ترین مقام رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام انسانوں سے عاجزی کے ساتھ پیش آ کر دنیا کو دکھایا کہ اچھا انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرے۔ مزید بھی آگے لکھا جا سکتا تھا لیکن میں نے سوچا یہ اتنا کافی ہے۔ کسی بھی عبارت کی تشریح میں آپ اس کو شامل کرو گے تو اچھا خاصا وہ لینتھی ہو جائے گا، تشریح اچھی خاصی تفصیلی اور طویل ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو میں نے یہاں سے لکھا ہے نا مختصر یہ کہ، تو یہ اگر آپ کے ذہن میں رہے تو آخر میں آپ نے جو ہے یہ الفاظ لکھنے کے یا تشریح میں اگر یہ الفاظ لکھ کے آپ تھوڑا دو ایک جملے لکھتے بھی ہیں مختصر کر کے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آخر میں تبصرہ کی ہیڈنگ ڈال کر پھر اپنی رائے اور اپنے نقطۂ نظر کے مطابق بھی 2-3 جملے لکھ دیجیے گا۔ اور تبصرہ کی ہیڈنگ ذہن میں نہ رہے تو غلط لکھنے کے بجائے بس آپ مختصر یہ کہ لکھ کر تو آپ یہ ضرور لکھیے گا۔ اب آ جاتے ہیں جی ہم مرکزی خیال کی طرف۔ مرکزی خیال اس سبق کا کیا ہے؟ سبق کا مرکزی خیال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سب سے نمایاں پہلو ان کا بے مثال اخلاق ہے، جو انسانیت کے لیے مکمل نمونہ اور قابل تقلید ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب پیغام کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس سبق اخلاق نبوی میں ہمیں علامہ شبلی نعمانی کی طرف سے کیا پیغام مل رہا ہے، یا مصنف ہمیں کیا پیغام دے رہے ہیں۔ مصنف سبق میں ہمیں پیغام دیتے ہیں کہ اب میں نے یہ نکات کی صورت میں کر دیا ہے کہ کس طرح کیا پیغام ہمیں دیا ہے۔ اچھا، آپ میں نے لکھا ہے نا کہ اس سبق میں مصنف نے ہمیں اس سبق میں پیغام دیا ہے، جبکہ آپ جب کسی بھی اقتباس کی تشریح کر رہے ہوگے نا تو آپ لکھنا اس عبارت میں، مختصر یہ کہ اس عبارت میں مصنف ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ، ٹھیک ہے، پھر اس عبارت کے مطابق آپ نے مختصر سا پیغام جو ہے وہ بتا دینا ہے، جو بھی آپ کو محسوس ہو رہا ہو، جو آپ کو اس میں سمجھ آ رہا ہو، جو بھی آپ اس میں پوائنٹ آؤٹ کر پائیں، ٹھیک ہے۔ تو کیا پیغام دیا ہے جی اس پورے سبق میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے روشن چراغ ہے۔ نمبر 2 ہے جی ہمیں بھی اپنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنانا چاہیے۔ نمبر 3 ہے انسانیت کی فلاح اخلاق حسنہ ہی سے ممکن ہے۔ نمبر 4 ہے رحم، عفو، درگزر، تواضع کا معنی یہاں پر ہے عاجزی اور انکساری، آپ یہ بھی لکھ سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اور عدل جیسے اوصاف زندگی کا لازمی حصہ بننے چاہیے۔ اب دیکھیے پورے سبق میں سے میں نے وہ نکات چن کر بنا کر اپنے الفاظ میں کر کے لکھے ہیں جو آپ کسی بھی اقتباس کی تشریح میں آپ جو ہے وہ اس عبارت کے مطابق آپ یہ لکھ سکتے ہو کہ مصنف نے اس عبارت میں ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ، ایسے لکھ کے تو آپ اس میں یہی والے ڈال سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے دیکھتے ہیں جی اہم نکات، اس پورے سبق میں جو اہم نکات پائے گئے ہیں، چند واقعات اور اوصاف سے اخذ کردہ، ٹھیک ہے، یعنی میں نے ان میں سے یہ اخذ کیے ہیں، ان میں سے نکالے ہیں یہ چند واقعات اور اوصاف جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، ان میں سے یہ میں نے نکالے ہیں، اخذ کیے ہیں اور یہاں پر لکھے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کو بھی میں نے یہ دیکھیے نمبرنگ نہیں کی ہے لیکن آپ نمبرنگ بھی کر سکتے ہو۔ پہلا نقطہ، دشمنوں سے معافی کا سلوک اور نرم برتاؤ، غلاموں اور کمزوروں سے حسن سلوک، بچوں سے محبت، عام انسانوں کے ساتھ عاجزی۔ یہ 2 الگ الگ نقطے ہیں، مختصر تھے تو ایک ہی میں نے لائن میں لکھ دیا ہے، اور یہ بھی 2 الگ الگ نقطے ہیں۔ نمبر 1 یہاں پہ ہے سادہ زندگی اور دوسرا ہے بدلہ نہ لینا بلکہ درگزر کرنا۔ تو یہ کل آپ دیکھ لیں 1 2 3 4 5 اور 6 اہم نکات جو ہے وہ میں نے نکالے ہیں یہاں پہ، اور یہ سارے وہ نکات ہیں جو آپ کسی بھی عبارت کی تشریح میں آخر میں پیغام کے بعد کہ اس عبارت کی تشریح میں ہمیں درج ذیل اہم نکات ملتے ہیں یا درج ذیل اہم نکات بیان کیے گئے ہیں، اس طرح کر کے آپ کو چاہے اس میں 1 نقطہ مل رہا ہے اس کو لکھ دو، چاہے 2 مل رہے ہیں لکھ دو، جتنے مل رہے ہیں آپ لکھ دو، ٹھیک ہے۔ تو اب آگے میں نے یہ اس کی ضرورت تو نہیں تھی لیکن ویسے ہی آپ کی رہنمائی کے لیے یہ ساتھ میں نے لکھ دیا ہے کہ امتحانی تیاری کے لیے اس طرح کے سوالات آپ تیار کریں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اس سبق میں سے آپ نے کون سے بلکہ تقریباً تمام اسباق میں سے آپ نے یہ والے اس طرح کے سوالات جو ہے وہ تیار کرنے ہیں جو کہ آپ کی اقتباس کی تشریح اور تفہیم عبارت دونوں میں آپ کے انشاءاللہ کام آئیں گے۔ پہلا سوال دیکھیے جی، سبق کا خلاصہ اپنے الفاظ میں یاد کریں پیراگراف کی تشریح میں طوالت لانے کے لیے، ٹھیک ہے۔
دوسرا سوال، تمام عبارتوں یا اقتباسات یا پیراگراف جو بھی آپ لکھا ہوا ہے سوال میں، ان کا مرکزی خیال آپ کو پورے سبق میں دیے گئے تمام اقتباسات، تمام پیراگراف جو ہے نا، ان سب کا مرکزی خیال آپ کو آنا چاہیے، اور سب کے سب پیراگرافوں کی، اقتباسات کی، عبارتوں کی تلخیص کرنی، یعنی انہیں مختصر کر کے تیسرا حصہ بنا کے، یعنی 1/3 کر کے آپ کو لکھنا آنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، اگلا ہے کیا یاد کرنا ہے جی آپ نے، اس سبق یا پیراگراف یا عبارت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے. تو تشریح میں آپ یہ والا اس کا بھی جواب لکھ سکتے ہیں، اور دوسرے یہ کہ تفہیم عبارت میں بھی یہ سوال آ سکتا ہے، بلکہ اکثر اوقات آتا ہے. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کون سا پہلو اس سبق یا عبارت میں نمایاں کیا گیا ہے. تو یہ بھی تفہیم عبارت میں بھی آ سکتا ہے، اور اس کا جو جواب بنتا ہے وہ آپ تشریح جس عبارت کی کر رہے ہوگے تو آپ خود سے بھی اس کو لکھ سکتے ہو. تو امید ہے کہ بیٹا آپ کی جو ہے مکمل طور پر رہنمائی ہوئی ہوگی اس پہلے سبق کے بارے میں بھی، اور اس سبق میں سے بن کر آنے والے جو فیڈرل بورڈ میں 2 اہم سوالات ہیں ان کے جواب کو اٹیمپٹ کرنے کے لیے بھی مکمل انشاءاللہ آپ کو رہنمائی ملی ہوگی. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو میرے چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب ضرور کیجئے، اور پھر میری ہر ویڈیو، ہر لیکچر کو ضرور لائک بھی کیا کریں اور شیئر بھی کیا کریں، اور اس کے علاوہ آپ کامنٹ ضرور کیا کریں. اور اس کے علاوہ مزید آپ کو کیا رہنمائی چاہیے، فیڈرل بورڈ کا پورا پیپر میں نے آپ کو دکھا دیا، حل بھی کروا دیا. پھر بھی اس کے مطابق آپ کو کسی بھی قسم کی اور کوئی رہنمائی چاہیے ہو تو آپ مجھ سے کامنٹ سیکشن میں جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں. اور یہ جو اب میں نے سلسلہ شروع کیا ہے اس کے بارے میں بھی آپ مجھے ضرور بتائیے کامنٹ سیکشن میں کہ آیا کیا واقعی میں یہ آپ کے کسی کام آئے گا، یا آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے، کیا لگتا ہے یہ آپ کے لیے ایک مفید اور مددگار لیکچر ثابت ہوگا یا نہیں. تو مجھے یہ ضرور بتائیے گا. اور چلیے اب کل تک کے لیے اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل ہم سبق نمبر 2 محسن محلہ کو دیکھیں گے، جو کہ اشفاق احمد نے لکھا ہے، اور ان کا بہت ہی پیارا، بہت مزے کا ایک دلچسپ افسانہ ہے. تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ اینڈ فی امان اللہ.